बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे MKM के रहनुमा सलीम शहजाद की वतन वापसी के हवाले से। उनका असल मकसद क्या है, तवील अरसा वो जला वतनी का जो टाइम था उन्होंने खुद साख्ता तौर पर वहाँ गुजारा, क्यों वो वहाँ रुके रहे और अब उन्होंने वतन वापस आने का फ़ैसला क्यों किया। इस दौरान MKM वफाकी सूबाई हुकूमतों में रही, MKM का गवर्नर तवील अरसा तक यहाँ पर रहा। सलीम शहजाद जैसे रहनुमा उस दौरान पाकिस्तान वतन वापस नहीं आए। उन्होंने आकर यहाँ पर अपने आप को और तंजीम के दरमियान जो मामला थे उसको जोड़ने की कोशिश नहीं की और कारकुनों के वो मसाइल उस वक्त खुद आगे हल करने की कोशिश नहीं की जो उन्हें आज याद आ रहे हैं। क्या कैंसर का मर्ज़ उन्हें पाकिस्तान खींच लाया है या वाकई वो लंदन की आदत को 3 तलाक़ें देकर अब एक नई इनिंग शुरू करना चाहते हैं। अगर उनके सब दोस्त हैं तो फिर इख्तलाफ किससे है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और दानिश तजज़िया निगार साजिद अज़ीज़ साहब और शहजाद चुगताई साहब, और इसके साथ साथ जो दुबई में जो ग्रैंड अलाइंस की बातें हो रही हैं वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब बड़े एक्टिव हुए हैं। उनसे चौधरी शुजात हुसैन और मोहन सलाई ने मुलाकात की है और इतलात हैं कि फंक्शन लीग के रहनुमा और रूहानी पेशवा हुर्रों के जो हैं पीर साहब वगैरह वो भी दुबई मिशन पे हैं और उनके भी राब्ते जो हैं वो मुतवक्के हैं और इस तरह के सलाह मशवरे हो रहे हैं। साबिक़ गवर्नर से डॉक्टर इशरतुल इबाद भी दुबई में एक्टिव हैं, वो भी मुख्तलिफ़ तकरीबात में शामिल हो रहे हैं और उनके राब्ते भी सियासी तौर पर बताए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ शख्सियात से हैं। इस दौरान पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है, उनकी आला क़यादत भी दुबई में है। वज़ीर आला सिंध भी दुबई बुलाए गए थे, उनके साथ भी मुशावरत हुई है। तो दुबई में क्या हो रहा है, कौन सा ग्रैंड अलाइंस बन रहा है, किस हद तक हुकूमत के साथ मामला जो है वो तय किए जा रहे हैं या उनको टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाई अड्डों का मुस्तकबिल क्या है, बड़े एयरपोर्ट्स का आउटसोर्स करने का फ़ैसला क्यों किया जा रहा है, PIA और निजी एयरलाइंस के नए प्लान क्या हैं, और कतर एयरलाइन ने तवील तरीन प्रवास का जो आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सलीम शहजाद की वतन वापसी के हवाले से। साजिद अज़ीज़ साहब, क्या देखते हैं आप, सलीम शहजाद तवील अरसे बाद वतन वापस आए हैं, असल वजह क्या नज़र आती है, उनका प्लान क्या है? सलीम शहजाद का जो जिला वतनी का जो पीरियड है ख़ासा तवील हो चुका था और अब चूँकि सूरत हाल जो आप देख रहे हैं MKM के तकरीबन प्रैक्टिकली तो 3 हिस्से हो चुके हैं और अगर आप MKM हकीकी को भी शामिल करें तो 4 हिस्से हो गए। तो इस लिहाज से जिसमें जो सलीम शहजाद ने भी मौका गनीमत जाना और ये फ़ैसला किया वापसी का कि अब चूँकि एक फैक्शन जो है वो पार्टी अपने अलग बनाई है मुस्तफ़ा कमाल ने, दूसरा फैक्शन जो है वो फारूक सत्तार साहब का है और एक फैक्शन जो ओरिजिनली जो MKM जिन्होंने इनकी है जो उन्होंने कायम की थी अल्ताफ़ हुसैन का लंदन ग्रुप है, तो उन्होंने भी ये मौका गनीमत जाना और अब उन्होंने वापसी का फ़ैसला किया है क्योंकि उनके ऊपर ख़ासे मुकदमात हैं, मुख्तलिफ़ जराइम मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत बहुत से मुकदमात उन पर कायम है और इसीलिए उनको अरेस्ट भी कर लिया गया एयरपोर्ट पे आते ही। लेकिन ये चूँकि ज़ाहिर पब्लिक को भी तो शो करना होता है, उन्होंने ज़ाहिर यहाँ आने का फ़ैसला किसी ज़मानत के बाद ही किया है। उनको इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की ज़मानत दी और उनके जो आपको मालूम ही है कि फारूक सत्तार साहब का जो फैक्शन है MKM का, उसको भी ब्लेसिंग्स तो आपको पता है मालूम है उनको हम हासिल हैं उन्हें ब्लेसिंग्स, इसीलिए उन्होंने उस फैक्शन में आके शामिल होने का फ़ैसला किया फॉर द सेफ साइड कि उससे प्रोटेक्शन भी मिलेगी उनको। तो अब एक चीज़ आपने भी निशानदेही भी की कि जी कैंसर का भी उनको मार्जा है, तो ज़ाहिर है कि इंसान अपने वतन में जितना रिलैक्स और जितना बेहतर फील करता है वो कहीं और नहीं करता। वैसे भी जिला वतन रहना बहुत ज़्यादा ऐसा किसी के लिए अब आम आदमी के लिए क्या एक अहम आदमी के लिए भी अब बहुत ख़ासा मुश्किल होता जा रहा है जब तक कि उसको पॉलिटिकल असाइलम प्रॉपर तौर पे न मिले और उसको वहाँ की नेशनलिटी न मिले। इस तरह से रहना जिस तरह से कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से गए हुए हैं और सेल्फ एग्ज़ाइल हैं, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो खासी मुश्किल में रह रहे हैं, वो कोई वहाँ बहुत कोई फूलों की सेज पे नहीं रह रहे। ठीक, शहजाद चुगताई साहब, आपको क्या लगता है? सलीम शहजाद से पहले तो ये बताएं नाज़रीन को, ख़ासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं हमारे व्यूअर्स उनको, कि ये सलीम शहजाद की MKM में हैसियत क्या है, इनका वापस आना क्यों अहम है,
اور ان کا MKM کے مختلف ادوار میں کیا کردار رہا ہے، اور یہ پاکستان چھوڑ کے لندن گئے کیوں تھے؟ جی یہ 92 کا جب آپریشن ہوا تھا تو جو MKM کی پوری قیادت جو یہاں پہ الطاف حسین تو پہلے ہی جا چکے تھے، تو باقی جو MKM کے جو آفس بیئرز تھے، ڈاکٹر عمران فاروق جو مرڈر ہو گئے بعد میں، اور سلیم شہزاد، اور یہ دوسرے جتنے لیڈران کرام تھے MKM کے، تو یہ خفیہ طور پہ پاکستان سے چلے گئے تھے. اور سلیم شہزاد لندن نہیں گئے تھے، سلیم شہزاد دبئی گئے تھے اور دبئی میں مقیم تھے. اس کے بعد پھر وہ لندن بھی چلے گئے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار پاکستان آئے 92 کے بعد، یہ درمیان میں پاکستان آتے رہے اور کئی بار آئے، اور ایک دفعہ تو میرے خیال 2-3 ہفتے کے لیے بھی آئے تھے اور 1 مہینے بھی یہاں ٹھہرے تھے. اور ان کا کوئی کردار MKM میں 92 سے پہلے بہت اہم کردار تھا، بہت اہم لیڈر مانے جاتے تھے، اور یہ باتیں ہوتی تھیں کہ الطاف حسین کے سکسیسر یہ ہیں. اور دوسری ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ MKM میں بااثر اور پاورفل ہیں. 22 اگست کو جب اچھا یہ MKM سے ان کا اسپرٹ ہو گیا تھا، MKM لندن سے، یعنی کہ 22 اگست کو جو پریس کلب کا واقعہ ہوا تھا، اور تو اس سے پہلے ہی یہ MKM سے ان کے اختلافات ہو گئے تھے، الطاف حسین سے اختلافات ہو گئے تھے، اور انہوں نے MKM لندن نے ان کو یعنی کہ نکال دیا تھا، یہ خود نکل گئے تھے. بہرحال یہ کہ یہ MKM سے ان کا کوئی تعلق 22 اگست سے پہلے ہی نہیں تھا. ان کے فاصلے پیدا ہو چکے تھے. جی ہاں، اور یہ زیر عتاب ہی تھے، MKM کے اندر یہ زیر عتاب تھے. اور اس کے بعد 22 اگست کو انہوں نے فاروق ستار کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور ان کو ٹیلی فون بھی کیا تھا، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جو ایک دن پریس کانفرنس ہونی تھی تو اس دن یہ خیال تھا کہ یہ سلیم شہزاد بھی آئیں گے اور سلیم شہزاد جوائن کر لیں گے. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ PSP کی طرف، کہ PSP میں یہ جائیں گے نہیں جائیں گے. تو جو ہمارے مصطفیٰ کمال ہیں، بڑے فعال، بڑے وائبرنٹ لیڈر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ MKM میں بہت جونیئر ہیں. ان سے سلیم شہزاد بہت سینئر ہیں، ان سے آفاق احمد بہت سینئر ہیں، ان سے عامر خان بہت سینئر ہیں. تو یہ ایک عمومی خیال یہ ہے کہ یہ یعنی کہ جو لگتا ہے جس طریقے سے یہ آئے ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے آئیں اور یہ کیا کہتے ہیں MKM جوائن کریں گے. اب یہ کون سی MKM جوائن کریں گے؟ MKM پاکستان جوائن کریں گے یا MKM PSP جوائن کریں گے، پاکستان سرزمین پارٹی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو MKM پاکستان ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش نہیں ہے. اور MKM پاکستان اور MKM لندن اسٹیبلشمنٹ کے لیے دونوں ایک ہی جیسی ہیں، کیونکہ یہ دونوں میں تو بڑا فرق ہونا چاہیے. ایک طرف تو پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں اور ایک طرف پاکستان زندہ باد کہا جا رہا ہے. نہیں، وہ ایک اپریہینشن جو ہے نا، ایک وہاں موجود ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا اندر سے ایک ہیں، اور دونوں کے دن یہ مرج ہو جائیں گی، ایک ہو جائیں گی. تو وہ اس لیے MKM پاکستان کو اتنی زیادہ یعنی کہ پذیرائی حاصل نہیں ہے. اور فاروق ستار آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شور مچاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں مانا جائے، تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے. تو ان سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہمیں MKM اسٹیبلشمنٹ ایڈاپٹ کر لے، ہمیں گود لے لے، ہمارے سر پہ دستے شفقت رکھ دے، تاکہ یہ کہ ہم سکون سے. یہ باتیں تو لندن سے بھی کہی جا رہی ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں اور ہماری بات سنی جائے اور ہمیں جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی مطابق راستہ دیا جائے. دونوں پارٹیوں کا ایک ہی بابل ہے. تو اگر یہ کسی انڈرسٹینڈنگ سے آئیں تو پھر یہ PSP میں جائیں گے. لیکن PSP میں کیسے جائیں گے کہ وہ جو PSP کے چیئرمین ہیں وہ ان سے بہت جونیئر ہیں. یہ ایک پہلو ہے. لیکن یہ کہ سیاست میں تو کوئی، لیکن اگر یہ لا تعلق تھے، یہ فاصلے ان کے بڑھ چکے تھے لندن کی عادت سے، یہ 22 اگست کے واقعے سے پہلے سے ہی، تو ان کا یہاں پہ نیٹ ورک کیا ہے؟ ان لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ابھی بھی ہیں؟ پرانے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات سنیں گے، ان کی سے ہے کیا یہ اپنا بھی کوئی الگ گروپ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس بات کا تو MKM کے پہلے ہی 6-7 گروپ بنے ہوئے ہیں، تو مزید کسی گروپ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بہرحال یہ کہ ان کی مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ فالوئنگ ان کی ہے، ان کے یعنی کہ اس میں پینیٹریٹ یہ کرتے رہے ہیں، اور یعنی ٹاپ لیڈرشپ MKM کی جو تھی اس میں یہ تھے. تو جو عمران فاروق تھے ان کا بھی ایک گروپ تھا، اور ان کا بھی ایک گروپ تھا،
اور فاروق ستار کا بھی ایک گروپ ابھی بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو مطلب یہ کہ گروپنگ تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کارکن ہوتے ہیں اور پارٹی ورکرز ہوتے ہیں. تو یہ تو اس بات کے تو امکان کم نظر آتا ہے کہ یہ اپنا کوئی فیکشن جو ہے نا وہ لانچ کریں گے یا ایمرج کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب یہ جب آئے ہیں تو اس سے ایم کیو ایم لندن خاصی کمزور ہوگی. ان کی یعنی کہ پاکستان آمد سے یا ان کی ایم کیو ایم پاکستان کے لیے اگر یہ سپورٹ کرتے ہیں یا یہ کہ یہ پی ایس پی کو سپورٹ کرتے ہیں یا یہ کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے, یہ آ کے الطاف حسین کی مخالفت کرتے ہیں یہاں جیسے کہ مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں, تو اس سے ایم کیو ایم لندن کو بہت نقصان پہنچے گا اور اس کی پوزیشن جو ہے خراب ہوگی. اچھا ساحل صاحب, کیا یہ تو سینئر رہنما ایم کیو ایم کے, جس طرح شہزاد شکتائی صاحب نے بتایا بھی کہ مصطفیٰ کمال اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ تو خاصے جونیئر ہیں, یہ سینئر لارڈ ہے. یہ سینئر لارڈ ہے تو اگر آفاق احمد موجود ہیں, عامر خان موجود ہیں, تو یہ اس طرف بھی انکلائن کر سکتے ہیں, کیا ان کے ساتھ مل کر بھی کوئی نئی سیاسی اننگ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر مینشن کیا کہ انہوں نے آنے سے پہلے ایک ان آفیشلی انہوں نے انڈیکیٹ تو کر دیا کہ یہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ آ کے اور یہ ان کو جوائن کریں گے. تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ فاروق ستار کو آن دا سیف سائڈ میں یہی سمجھتا ہوں کیونکہ فاروق ستار صاحب کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی بہرحال سپورٹ حاصل ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو, تو مصطفیٰ کمال کی پارٹی کا تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ اینگل ہے اور ڈفرینٹ ایک ٹریک ہے, اس پہ وہ چل رہے ہیں. لیکن فاروق ستار نے جو پارٹی بنائی ہے, جو ایم کیو ایم پاکستان جو انہوں نے ایک فیکشن کا اعلان کیا یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا, یا بظاہر ایم کیو ایم لنڈن سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور وہ شو بھی کر رہے ہیں یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایم کیو ایم میں ہی پناہ ملے گی, ایم کیو ایم میں ہی ان کو رہنا ہوگا. اچھا, انہوں نے ایک بات کی خاص طور پہ کہ یہ سابق گورنر عشرت العباد کا ذکر کیا گیا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے زبردست اور بڑے کامیاب گورنر تھے اور دبئی میں مقیم ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی, لیکن ایک اشارہ انہوں نے دے دیا, سافٹ کارنر انہوں نے بتایا اپنا عشرت العباد کے لیے. تو عشرت العباد صاحب بھی وہاں ایکٹیو ہیں, تو کیا یہ کوئی آپس میں ان کا رابطہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن جیسے کہ شہزاد نے ابھی یہ مینشن کیا کہ اتنے فیکشن بن چکے ہیں ایم کیو ایم کے. ایک 2 سٹی بیسڈ پارٹی ہے, ایک ایتھنک پارٹی ہے اور ایک سرٹن کمیونٹی کو کیٹر کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادہ فیکشنز کی کوئی گنجائش ہے, اور اگر بناتے بھی ہیں یا اپنا کوئی گروپ بناتے ہیں تو وہ چل نہیں پائے گا. زیادہ فیکشنز جو ہیں, زیادہ گروپ بندی جو ہے, یہ کس کو سوٹ کرتی ہے؟ جو ان کے مخالفین ہیں, جنہوں نے توڑا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. تو اگر ان کو سوٹ کرتی ہے تو اگر مزید گروپ بنتے ہیں تو پھر کیا انہیں کیا نقصان ہے؟ دیکھیں, ان کو تو نقصان نہیں ہے, لیکن یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے زیادہ گروپ سسٹین کر پائیں گے. الٹیمیٹلی ان کو ایک ہونا ہے. ریسٹ معلوم کہ وہ جو پی ایس پی پارٹی ہے, پی ایس پی جو ہے, اس کے علاوہ باقی سارے جو فیکشنز ہیں. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا سلیم شہزاد کے حوالے سے. شہزاد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتائیں, ان میں کتنی انرجی ہوگی اس عمر میں اور اتنی طویل عرصے کے جو ہے وہ جلا وطنی کاٹ کے آئے ہیں. پہلے والا سلیم شہزاد جو 1992 کا سلیم شہزاد تھا اور آج کا سلیم شہزاد, یہ تو زمین آسمان کا فرق ہوگا, یا آج بھی وہ اسی طریقے سے زیادہ تجربہ کار؟ مطلب وہ دیکھیں, اب وہ تقریباً 30 سال کے بعد تو وہ شاید ان کی واپسی ہو رہی ہے. انرجی لیول ان کا وہ نہیں ہوگا جو 30 سال پہلے. صحت بھی ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے, جہاں بیمار بھی ہیں وہ. دوسری چیز یہ کہ یہ مطلب میں خیال ہے سمبولک ہے ان کا آنا یہاں پہ, اور تھوڑا سا یہ تقریر کریں گے الطاف حسین کے خلاف, یا الطاف حسین کی, جیسے کہ مصطفیٰ کمال پولے کھولتے رہتے ہیں, تو وہ کچھ ان کے بارے میں انکشافات کریں گے, اور اس سے پاک سرزمین نئے پنڈورا باکس کھول سکتے ہیں. یہ نئے کے پاس اتنا کچھ ہے, اور پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کو بہرحال ان سے سپورٹ ملے گی, اور ان سے وہ تھوڑے سے بوسٹ اپ ہوں گے, اور وہ یعنی اخلاقی طور پہ ان کی پوزیشن بہتر ہوگی. ہلچل مچا سکتے ہیں. جی ہاں, یہ اس بات کی دونوں جماعتوں کی جو اس وقت موجود ہیں ان کو بوسٹ ملے گا ان کے آنے. چلیں اس پہ مزید
اس پہ مزید بات کریں گے. اب وقت ہو رہا ہے بریک کا. ناظرین ہم بات کر رہے تھے سلیم شہزاد کی وطن واپسی, کیا اثرات ہوں گے, ان کا مقصد کیا ہے, اور کیا آنے والے دنوں میں پی ایس پی پہ اور MKM پاکستان اور لندن کے حوالے سے جو ہے اس کے اثرات ہوں گے. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. اس حصے میں پروگرام کی ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ہوائی اڈوں کا مستقبل کیا ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اس کے انتظامات جو ہیں وہ پرائیویٹ نجی کمپنیوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. کیا سرکاری ادارے اس قابل نہیں ہیں, وہاں بیٹھنے والے افسران اتنے ذہین اور اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں, یا وہاں پہ کرپشن اور بدعنوانی جو ہے وہ عروج پر ہے, یا ان کی نااہلی کی شکایات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ان سے یہ معاملات لے کر حکومت چاہتی ہے کہ نجی کمپنیوں کو دے دیے جائیں, یا یہ عمل بذات خود بدعنوانی کی طرف کشش رکھتا ہے اور کسی اپنے چاہنے والے کو, کسی چہیتے کو یہ سارے ٹھیکے دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں, اور جب بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں, جو یونینز ہوتی ہیں, جو مختلف ملازمین کے ادارے تنظیمیں ہوتی ہیں, وہ احتجاج کرتی ہیں. اس دفعہ کیا صورتحال بنے گی, اس پہ بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کے ہوائی اڈوں کا مستقبل کیا ہے؟ جی ہاں, پاکستان کے ہوائی اڈوں کا مستقبل تو بہت محفوظ ہے اور بہت اچھا ہے, اور ہمارے یہاں فضائی ٹریفک بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں, کراچی کا, لاہور کا, اور اسلام آباد, پنڈی, وہ اسلام آباد, اور نہیں آپ کہہ رہے ہیں ٹریفک بڑھ رہا ہے. کون سی بڑی ایئر لائنیں ہیں جو پاکستان واپس آئی ہیں؟ جو ایئر لائنیں بند ہو گئی تھیں پاکستان میں, بڑی بڑی ایئر لائنیں جو ہیں, آپ ایک نام بتا دیں مجھے جو واپس آیا ہو. آپ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ایئر لائنیں جنہوں نے پاکستان میں آپریشن بند کیا وہ واپس آ رہی ہیں. بڑی ایئر لائنیں تو نہیں آئیں, لیکن چھوٹی ایئر لائنیں کافی آ گئی ہیں, اور نجی ایئر لائنیں بھی آ گئی ہیں. اور پھر یہ کہ PIA کا جو PIA کے 3-4 روٹ جو ہیں, کراچی اسلام آباد, کراچی لاہور, کراچی پشاور, یہ ایسے روٹ ہیں کہ یہ بہت پروفیٹیبل ہے, اور ان پہ بہت زیادہ لوڈ ہے, بہت ٹریفک ہے, پریشر ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو مطلب یہ کہ دیکھیں, چاہے حالات کیسے بھی ہوں, اور پاکستان میں اب جتنی ایئر لائنیں اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں وہ اس میں سے آدھی نہ کریں اور 2-4 ہی آپریٹ کریں, تو مسافروں کا تو کی تعداد تو بڑھے گی, کیونکہ لوگ ایفلنٹ ہو رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں لوگوں کے پاس, خوشحالی ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پر اشرافیہ جو ہے وہ بہت زیادہ دولت مند ہو رہی ہے. اور ہمارے ارکان اسمبلی اور منتخب نمائندے جن پہ آپ بڑا فخر کرتے ہیں, تو ان کے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے, بہت دولت آ رہی ہے, بیوروکریسی آپ کی فلورش ہو رہی ہے, اربوں روپے کی آپ کے ملک میں لوٹ مار چل رہی ہے. تو پھر یہ اور کئی منتخب نمائندوں کی شادیاں, جیسے کہ میرے علم میں ہے کہ ابھی ایک لیڈر تھے, ان کی بیٹی کی شادی لندن میں ہوئی تھی, تو یہاں سے پورا ایک جہاز جو ہے وہ بھر کے لندن گیا تھا. تو مطلب یہ کہ یہ عیاشیاں جو ہے نا اس غریب ملک میں جاری ہیں اور ہو رہی ہیں. جہاں تک ان ایئرپورٹس کے پرائیویٹائز کرنے کا تعلق ہے, تو یہ وہی آپ نے جو ذکر کیا, بدعنوانی کا ایک فیکٹر ہے, اور کک بیک کے اس میں کیا کہتے ہیں لالچ میں یہ سارے پروگرام بنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ایک گراؤنڈ تھا, میدان تھا, جب آپ شارع فیصل سے گزرتے تھے تو وہ اتنا خوبصورت میدان آپ کو نظر آتا تھا, وہاں کرکٹ کھیلی جاتی تھی. اب وہاں پہ وہ میدان جو ہے, پھر ایک وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک کیا کہتے ہیں بڑا سپر اسٹور وہاں کھل گیا. پھر ایئرپورٹ کے اندر جو ہے وہ میک ڈونلڈ کا وہ آؤٹ لیٹ کھل گیا. تو یہ اور جو لیکن یہ ساری سول ایویشن کی زمین دنیا بھر میں ہوتی ہیں, سارے دنیا کے بڑے ایئرپورٹس پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر زمین کہیں بیکار پڑی ہے تو اس کو اگر بہتر استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. گراؤنڈ کی زمین تو بیکار نہیں ہوتی, میدان کی زمین تو بیکار نہیں ہوتی. وہ کچھ پورشن ایسے رکھے گئے ہیں جو ہوٹلوں کے لیے, اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ساری جو شارع فیصل سے لے کے وہاں تک کی زمین ہے اس پہ تو پروجیکٹس بننے تھے, لیکن وہ بنے نہیں. وہ الگ بات ہے کہ اتنی وہ انہوں نے پلان کیے تھے, وہ تو ساری زمینیں انہوں نے الاٹ کر دی ہیں, فلک ناز پلازا کو, ان کو یہ ساری سول ایویشن کی زمین تھی, ریلوے کی زمین تھی, اور وہاں پہ ٹیکنیکلی وہاں بلڈنگ بن نہیں سکتی تھی, یعنی کہ روڈ تھا اور ریلوے لائن کے بالکل برابر میں جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے کک بیکس لے کے اور وہ الاٹمنٹ دے دیے, بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں, ستیہ ناش کر دیا پورے شارع فیصل کا اور سارے راستے کا. ریلوے کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, ایون شارع فیصل کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی.
تو یہ سارے پلان جو ہے بیوروکریسی بناتی ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اس میں کک بیک ملے اور وہ اپنی پسندیدہ لیکن کمپنی جب کو. آؤٹ سورس کر دیں گے تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ نہیں لے گی بیوروکریسی, پھر تو سارا سلسلہ ہی چلا جائے گا پرائیویٹ نہیں سیکٹر. وہ دیکھیں نا جو اس وقت بیوروکریٹ بیٹھا ہے وہ تو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے نا, وہ اپنا حصہ لے کے مطلب ون ٹائم فائدہ ہے یہ, ون ٹائم فائدہ ہی وہ ہوگا اپنا نا. حصہ لے گا یا جو بھی اس کا طریقہ ہے اس کا چلا جائے گا. صحیح صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے بڑے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہاں ایئرپورٹس کی حالت بہتر ہوگی, پیسنجرز کو اور باہر سے آنے والے لوگوں کو اچھا ماحول ملے گا, زیادہ فیسلٹیز ملیں گی, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے ان ایئرپورٹس کو زیادہ بہتر انداز میں مینٹین کرے گا, زیادہ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ خوبصورت رکھے گا, یا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اور بدحالی آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا قومی سلامتی کے خلاف ہے. یہ سیکیورٹی رسک ہے, اور یہ جو گورنمنٹ جو کچھ کرنے جا رہی ہے یہ انتہائی ان کا احمقانہ فیصلہ ہے. اپنے فائدے کے لیے, کمیشن کک بیکس کے لیے اگر اس طرح کے اب اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے گورنمنٹ, تو اس سے زیادہ بدترین بات کوئی نہیں ہوگی کہ ایئرپورٹ جو ہیں, ہمارے ایئرپورٹس ہیں, ہماری جو پورٹس ہیں, سی پورٹس ہیں ہمارے, جو یا پی ایس او ہے, ہمارے کچھ ادارے ایسے, ریلوے ہے, اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ ہمارے نیشنل ایسیٹس ہیں. نہیں, اس میں قومی سلامتی کہاں سے داؤ میں لگ رہی ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی نجی کمپنی آ کے اپنا آپریشن کرتی ہے, اس کے جتنے ملازمین ہوں گے ان کا دیکھیں, ان کا انٹیلیجنس سارا نیٹ ورک, پہلے ان کا کلیئرنس ہوتا ہے, ہر آدمی کی جو ہے جانچ پڑتال ہوتی ہے, اس کو ایک پاس جاری کیا جاتا ہے, پھر وہ ایئرپورٹ کے اندر جاتا ہے. دیکھیے انٹرنیشنل ایئرپورٹس جو ہے, میں نہیں سمجھ, امریکہ تک میں آؤٹ سورس نہیں ہوئے, گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں زیادہ تر ایئرپورٹس. تو اور کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں, میں نے نہیں دیکھا کہ شاید کہیں کسی ملک میں ہو تو ہوں. ویسے عموماً یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہ سارے گورنمنٹ آپریٹڈ ہیں, اس لیے, اور سیکیورٹی رسک اس لیے ہے کہ اگر آپ نے کسی فارن کنسورشیم کو دے دیا ایئرپورٹ آپریٹ کرنے کو, تو یو نیور نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا لا رہے ہیں, کیا لے جا رہے ہیں, کس کو لا رہے ہیں, کس کو لے جا رہے ہیں. وہ تو حالات آج بھی ایسے ہی ہیں. کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہو چکا ہے اس وقت, اب حالانکہ اس وقت آؤٹ سورسنگ نہیں ہے, اب آپ نے خود ہی میری ہیروئن جو ہے جہازوں میں رکھی جا رہی ہے, اس وقت آؤٹ سورسنگ نہیں ہے. تو اگر ان حالات میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو آؤٹ سورسنگ کر کے چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہے نا کہ سول ایویشن کا جو ادارہ ہے وہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان میں سب سے زیادہ کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ہے, جس کی کارکردگی جو ہے پازیٹیولی کارکردگی جو ہے بالکل صفر ہے, بلکہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے بعض اوقات. ان کی اتنا زیادہ کرپشن ہے, اتنا زیادہ کمیشن کک بیکس ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی میں جتنی بھی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں ساری پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہیں. اب آپ جو موجودہ حکومت آ گئی وہ اپنے کسی منظور نظر کو وہاں پہ ڈی جی ڈائریکٹر جنرل سے تعینات کر دیا, اور یہی ہوتا ہے. یا پھر ایسے لوگوں کو جو کہ سب سے زیادہ, اگر وہاں پہ کوئی ریٹائرڈ ایئر مارشل, کوئی ایئر وائس مارشل اور اس طرح کے تجربہ کار ذہین کامیاب لوگ جو پاکستان فضائیہ کو چلا چکے ہوں, پاکستان فضائیہ کے لیے نیک نامی کما چکے ہوں, اگر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد سول ایویشن میں کوئی اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ صالح صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ آ کے پھر کرپشن انوالو ہو جاتے ہیں. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایئر فورس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں آ کے تو ان سے اس سے زیادہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہوتا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, جتنے ڈی جیز آئے ہیں, اور خاص طور پہ جن کا بیک گراؤنڈ پاکستان ایئر فورس سے تھا, کرپٹ ترین آدمی تھا وہ نکلا. تو یہ تو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے. اس لیے تھوڑی کہ جی آپ چونکہ آپریٹ نہیں ہو رہا ہے صحیح, کرپشن ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ بد انتظامیہ ہے, اس لیے اس کو آؤٹ سورس کر دو. نہیں بھائی, یہ اتنے بڑی بات کر دی ساجد عزیز صاحب نے. آپ شہزاد صاحب, آپ نے سول ایویشن کو اتنے عرصے سے کور کیا ہے, یہ کیا صحیح بات ہے کہ ایئر فورس سے جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ تو بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, وہاں کا نظام بڑا زبردست ہے, وہاں پہ ان کے خلاف کرپشن کی شکایتیں نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ آ کے والا عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو ان کے خلاف کرپشن کی شکایت شروع ہو جاتی ہیں, وہ کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں؟ کیا یہاں کا سسٹم خراب ہے؟ وہاں کا ڈسپلن اچھا ہے, وہ گنجائش نہیں دیتا کسی قسم کی کرپشن کی, اور یہاں پہ جو ہے وہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ دیکھیں, سول ایویشن تو ایک بدنام ترین ادارہ ہے, اور سول ایویشن میں جتنی کرپشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایویشن کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں یا دوسرے ادارے ہیں اور جو ایئر لائنیں ہیں ان میں اتنی کرپشن نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ان کی جو پروفیشنل جو ایکسپرٹیز ہے
وہ بھی مشکوک ہے. اب یہ جو حادثہ ہوا تھا آپ کو حویلیاں والا 7 دسمبر 2016 کو حویلیاں کا, تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی ٹوٹل کمپلیٹ ذمہ داری جو ہے سول ایویشن اتھارٹی پہ عائد ہوتی ہے. سول ایویشن اتھارٹی کہتی ہے اگر جہاز خراب تھا ہم نے اگر اڑنے دیا ہوتا تو وہ تو پہلے منٹ میں گر جاتا. وہ تو اتنی طویل فلائٹ کیسے کر کے گیا بھائی؟ ایئر وردینس جہاز کی مشکوک تھی, اور وہ جہاز پہلے بھی کئی بار خراب ہو چکا تھا, اس میں کیا کہتے ہیں فالٹ ہو چکے تھے. تو سول ایویشن, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بھوجا ایئر تھی, اس کا ایک جہاز گرا, پھر راجی ایئر لائن تھی. اس ملک میں یہ جہاں ایئر بلو کا گرا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی کہ ایئر لائن چلانے کے لیے کم از کم آپ کے پاس 3 جہاز ہونے چاہیے, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایئر لائن ہے جو ایک جہاز کے ساتھ جی ایک سیرین ایئر وہ لائن تو کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں ہمارے 8 جہاز اور آ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے. وہ تو ایک ایئر لائن لانچ بھی نہیں ہوئی تھی, اور اس نے کہا تھا ہم 32 جہاز لے کے آئیں گے. تو وہ بات تو عجیب و غریب ہے کہ ہم لے کے آ رہے ہیں. آپ یعنی کہ دکھائیں نا کہاں ہیں آپ, آن گراؤنڈ جو پوزیشن ہے آن گراؤنڈ پوزیشن بتائیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سول ایویشن کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, اور سول ایویشن میں کرپشن بہت زیادہ ہے, اور پھر وہاں پہ جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ غلط ہوئے ہوئے ہیں. پھر بہت زیادہ تو یہ سول ایویشن جو ہے یہ سفید ہاتھی پاکستان میں کیا کسی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے سے مبرہ ہے؟ اس کو نیب نہیں دیکھتا, اس کو آڈٹ کمیٹیاں نہیں دیکھتی, آڈیٹر جنرل نہیں دیکھتا, سینٹ کی کمیٹیاں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں, یہ سارے ادارے موجود ہیں. اس کے باوجود اگر سول ایویشن کا یہ حال ہے تو یہ سارے ادارے ناکارہ ہیں, نکمے ہیں. پاکستان میں اگر سول ایویشن, شہری ہوا بازی کے جو ادارے ہیں, جو ایئر لائنز ہیں اور شہری ہوا بازی کے جو ادارے ہیں, ان کو اگر تباہ کیا ہے پاکستان میں بزنس, اگر کسی نے جو تباہ کیا ہے وہ سول ایویشن اتھارٹی نے تباہ کیا ہے. اور سول ایویشن اتھارٹی کی جو وہ اوپن اسکائی پالیسی ہے, اس کے نتیجے میں پی آئی اے کا آج حال یہ ہے کہ پی آئی اے 300 ارب روپے خسارے میں, اور پی آئی اے کے پاس جو 45 جہاز ہوتے تھے اب میرے خیال سے 28-29 جہاز ہے, اور پی آئی اے اس پہ ویٹ لیسٹ پہ جہاز لے کے چلانے میں مجبور پورا ہے. ملک آپ کا 60 طیاروں پہ چل رہا ہے. مطلب دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا قطر ایئر ویز نے دنیا میں طویل ترین پرواز کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے. دوحہ سے براہ راست پرواز گئی ہے آکلینڈ, نیوزی لینڈ کے شہر میں, اور یہ جاتے ہوئے فلائٹ جو ہے 16.5 گھنٹے کی تھی, اور واپسی پہ وہی فلائٹ جو ہے وہ 17 گھنٹے اور 9 منٹ کی ہے. اس میں 5 پائلٹ اور کوئی 9 کرو ممبرز جو ہیں وہ بٹھائے گئے تھے تاکہ یہ بدل کے جائیں. اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو ہے ایمریٹس ایئر لائن نے پچھلے سال بنایا تھا 16 گھنٹے کی مسافت کا. تو لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں, 16 گھنٹے 17 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹس پہ جا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ حویلیاں کا جو حادثہ ہے ہم تو چھوٹے سے چھوٹے روٹس پہ جہاز نہیں اڑا پا رہے. صاحب صاحب کس طرح بہتر ہو سکتی چیزیں؟ دیکھیں 15 اور 16 گھنٹے کی فلائٹس جو ہیں وہ تو اب بہت کامن چیز ہو گئی ہے. میں ابھی امریکہ گیا, دبئی سے جی ایف کے تک تقریباً 15 گھنٹے کی فلائٹ تھی, اور اب جو لانگ ہال جو جہاز آ گئے ہیں ایئر بس A380 کے بعد, تو یہ کامن چیز ہو گئی ہے. اب یہ بات آپ دیکھیں نا, یہ گڈ گورننس کی بات ہے. ایمریٹس ایئر لائن کی آپ نے مثال دی کہ اس نے طویل ترین فلائٹ کا ایک ریکارڈ قائم کیا, اور اس کے علاوہ اب ایمریٹس ایئر لائن وہ ایئر لائن ہے جو کئی سال سے ٹاپ 5 میں آ رہی ہے, دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائن, ٹاپ 10 ایئر لائنس میں آ رہی ہے. کبھی 3rd اور 2nd نمبر پہ بھی آ جاتی ہے, یا 1st نمبر پہ بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ایئر لائن ہے جو پی آئی اے نے قائم کی تھی, اور اپنا ایک جہاز ادھار پہ دیا تھا ایمریٹس ایئر لائن کو کہ آپ, اور پھر ان کے ہی لوگوں نے جا کے اس کو شروع کیا تھا. اپنا سارا ہنر ان کو دے دیا, اپنی ساری ایکسپرٹیز ان کو دے دی, خود کیا بھول گئے. بات یہ ہے کہ میں ایک اور چیز مینشن کر دوں, سول ایویشن اتھارٹی کے پاس پورے ریجن سے کانٹریکٹ ہوتے تھے کیلیبریشن کے. ان کے جہاز جا کے پورے ریجن میں, دبئی میں, سنگاپور میں, اور سنگاپور تک جاتے تھے جہاز, اور جا کے ان کے ایئرپورٹ سے کیلیبریشن کرتے تھے باقاعدہ. وہ تو شہزاد صاحب نے بتا دیا نا کہ اوپن اسکائی پالیسی نے بیڑا کر کیا ہوا. لائسنس دیتے تھے کہ یہ آپ کو, ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے ایئرپورٹ میں یہ خرابیاں, یہ پرابلمس ہیں, اب ان کو ٹھیک کریں. یہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں, پالیسی ساز ہیں, ان کو یہ بات موٹی عقل میں نہیں آتی کہ بھائی یہ اوپن اسکائی پالیسی ہمارا تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے, اس کو بدلیں. دیکھیے بات وہی ہے نا کہ ہمارے جو رولرز ہیں, اب یہ جو بات آئی ہے کہ جی وہ جتنے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں ان کو
آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہتری لائیں گے یا نظام میں کوئی بہتری لائیں گے. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ جی بکرا ذبح کر دو بس اپنی ووٹنگ کے لیے. جی اپنی ووٹنگ کے لیے بکرا ذبح. اونٹ ذبح ان کا مقصد یہ ہے. شہزاد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کوئی بہتری ہے پی آئی اے میں اور نجی ایئر لائنس کے آنے سے مسافروں کو کوئی سہولتیں ملیں گی, کوئی بہتری آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, نجی ایئر لائن کوئی اگر بڑی آئے تو پھر یعنی کہ اس میں کمپٹیشن ہوگا. تو اب یہ اگر ایک جہاز کی اگر کوئی ایک نجی ایئر لائن آ رہی ہے اور ایک جہاز وہ چلا رہی ہے تو اس سے پی آئی اے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور پی آئی اے کو کوئی اس سے پریشانی بھی مسافروں نہیں. کو کوئی بہتری ملے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب یہ اجویری ایئر لائن اور راجی ایئر لائن اور یہ کیا کہتے ہیں ایرو ایشیا, یہ بہت ساری 4-5 نجی ایئر لائنز آ گئی تھیں اور ان کے جہاز پی آئی اے کے جہازوں کے مقابلے میں آدھے جہاز تھے ان کے پاس. تو پی آئی اے کو بہرحال کمپٹیشن تھا, کھلبلی مچ گئی تھی اور پی آئی اے کو پریشانی تھی. تو یہ اب ساری ایئر لائنیں ایک ایک کر کے بند ہو گئی ہیں. اب یہ پی آئی اے کی وجہ سے بند ہوئی ہے, سول ایویشن اتھارٹی کی پالیسی کی وجہ سے بند ہوئی, یا اپنی وہ ناقص پلاننگ کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں مار کھا گئے, وہ الگ ایشو ہے. لیکن یہ کہ آپ پی آئی اے ویسے تو بظاہر تو پی آئی اے کے مقابلے میں کوئی نجی ایئر لائن نہیں ہے. ایئر بلو ہے اور یہ شاہین ایئر ہے. اور یہ بتائیں یہ جو ریلوے کی اتنی تیز رفتار ٹرینیں چل رہی ہیں اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے پاکستان کی ایئر ٹریفک پہ؟ یہ جو تیز رفتار اور بروقت ٹرینیں جو جا رہی ہیں تو اگر ریلوے کا نظام بہتر ہوگا تو کیا ایئر ٹریفک پہ اثر پڑے گا؟ جی نہیں, اس سے تو اثر نہیں پڑ رہا ایئر ٹریفک پہ ٹرینوں کی تیز رفتار ہونے سے. پاکستان میں تو خیر بہت ہی ٹرینوں کی رفتار کم ہے اور ہمارے یعنی کہ ایون سعودی عرب میں جو بہت زیادہ ہے, یعنی چائنا میں تو 300 میل فی گھنٹے کی رفتار سے. تو نہیں, سعودی عرب میں بھی مدینہ اور اس کا سفر جو ہے وہ میرے خیال سے 2 گھنٹے کا سفر ہے. مکہ اور مدینہ میں جو ابھی ٹرین چلی ہے 90 منٹس میں وہ مدینہ پہنچا دیتی ہے. تو اب یہ بلٹ ٹرین چلی ہے, اتنا فرق ہے. تو ہمارے ہاں تو ٹرین جو ہے وہ 16-17 گھنٹے لیتی ہے, اب 14 گھنٹے میں پہنچ رہی ہوگی. وہ جو ایک دم ٹرینوں میں رش جو بڑھا وہ تو 7 دسمبر کو جو حادثہ ہوا تھا یہ پی آئی اے کے اے ٹی آر والا, اس کے بعد ایک دم رش بڑھا. تو مطلب یہ کہ اگر جیسے کہ یہ ساجد نے بتایا کہ اگر آپ بلٹ ٹرین چلائیں اور کراچی اور سکھر کا روڑی کا فاصلہ 90 منٹ کا ہو جائے, جیسے کہ مدینہ اور اتنا ہی فاصلہ ہے مدینہ کا اور جدہ کا, مکہ کا, تو اتنا ہی فاصلہ کراچی اور روڑی کا ہے. تو اگر 90 منٹ میں اگر یہاں سے اور پھر مزید کیا کہتے ہیں 90 ہمارے منٹ میں ہب کے سینئر صحافی ہیں الیاس کمبو صاحب, وہ اپنا وفد لے کے چائنا گئے تھے, بتا رہے تھے کہ انہوں نے جتنا فاصلہ پاکستان میں کراچی سے پشاور کا ہے اتنا ہی چائنا میں انہوں نے 2 جگہوں کا سفر کیا ٹرین میں, تو تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ 5 گھنٹے میں دے, جس کا مطلب 300 رفتار سے. تو آپ کیا, تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا ہمارے ملک میں تو اب ٹرین اسی رفتار سے چل رہی ہے جو پاکستان کے بعد جو ٹرین چل رہی ہے ہمارے ابھی بھی. چلیں پروگرام ختم ہو جاتا ہے, میں سے پوچھوں گا کہ بہتری کے کوئی آثار ہیں یا نہیں ہے؟ حکومت دعویٰ کر رہی ہے. مجھے بولنے دیں, آپ سعد رفیق صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں, یہ ان سے پوچھیں کہ یہ سعد رفیق صاحب اس سے سوائے ان کا شور کرنا اور مخالفین کو گالیاں دینا صرف یہی کام ہے. سارے صحافیوں کے دوست پریس کلب میں آتے ہیں تو سارے آگے آگے پیچھے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ جو سوالات کرتے ہیں ان کے تلخی کیوں آتی جا رہی ہے ان کے لہجے میں؟ تلخی اسی لیے آتی جا رہی ہے نا کہ ان کے بعد اب جب یہ جائیں گے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی حکومت مضبوط ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے, کوئی ان کا الیکشن میں مقابلہ نہیں ہے, تو پھر تلخی کی کیا وجہ؟ جانے کا وقت ہو گیا نا, جو خریدے ہیں تو اب ان کے پاس جو دانت ملامت ہوگی اور ان کے جانے کے بعد جو ان کے پول کھلیں گے, ایک پائی کی کرپشن نہیں ہے, ایک دمڑی کی کرپشن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں اربوں روپے بچائے ہیں, خواجہ سعد رفیق بھی کہتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنی کرپشن کی ہے. بھائی عدالتیں کھلی ہیں, عدالتوں میں لے جائیں. جی بالکل جائیں گے, بتائیں کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے, سعد رفیق نے یہ کیا یا شہباز شریف نے یہ کیا. یہ خالی زبانی الزامات لگا دینے سے, میڈیا ٹرائل میں یا پروگرام میں بیٹھ کے کر دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دکھائی ہے ایک بزنس ٹرین انہوں نے چلائی ہے. میں اپنے ایک مہمان کو لینے گیا تھا, پوری ٹرین کے مسافر مٹی اور دھول میں اٹے ہوئے تھے.
یہ بزنس ٹرینڈ چلائی انہوں نے. لیکن وہ بہت سارے مسافر آتے ہیں, سعد ہمارے رفیق پاس صاحب ساؤنڈ نے بائٹس ہیں, بہت سارے چینلوں پہ آتے ہیں, لوگ بڑی تعریف بھی کر رہے ہیں. اس دن شاید افریدی نے سفر کیا, انہوں نے کہا ٹرینیں بڑی اچھی ہو گئی ہیں, بہت اچھا اب سفر ہونے لگ گیا, اور بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. تو اس میں تو ہر طرح کا ویو اور ہر ٹرین کی جرنی الگ الگ ہو سکتی ہے. اس میں مزید آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین, آج پروگرام وقت ہمیں یہاں پہ اجازت نہیں دے رہا کہ مزید ہم گفتگو کر سکیں. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی سلیم شہزاد کی وطن واپسی کے حوالے سے, دبئی میں ہونے والی سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو پاکستان میں ایئرپورٹس پہ آؤٹ سورسنگ کا معاملہ ہے اس پہ گفتگو ہوئی. ساجد عزیز صاحب نے اور شہزاد چغتائی صاحب دونوں سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں, کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سلیم شہزاد کی وطن واپسی کے حوالے سے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے دبئی میں جو گرینڈ الائنس بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کی چودھری شجاعت حسین سے, مونس سلائی سے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے اور ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی ہے, اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید پاکستان میں مسلم لیگ نون کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس تشکیل دینے کے لیے جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. اسی طرح حروں کے روحانی پیشوا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارا کا بھی لندن مشن بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہیں, اور دبئی مشن ان کا ایکٹیو ہے, اور دبئی میں ملاقاتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے رابطے ہو رہے ہیں. اور دبئی میں خود پیپلز پارٹی کی پوری قیادت بیٹھی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ کو بھی وہاں پہ بلایا گیا تھا, صلاح مشورے ہوئے ہیں, پاکستان کی سیاسی صورتحال بالخصوص سندھ کے معاملات ان سے ڈسکس ہوئے ہیں. تو دبئی میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. شہزاد صاحب کیا میسیج آ رہے ہیں خاص طور سے آپ کے موبائل پہ؟ لگ رہا ہے کہ دبئی سے محل کوئی رابطے ہو رہے ہیں آپ کے, رابطے تو موبائل چھوڑ نہیں رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ مسلسل آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ دبئی میں دیکھیں اب تو سیاست کا مرکز جب سے زرداری صاحب وہاں گئے, پہلے دونوں مشرف اور زرداری دونوں ہی دبئی چلے گئے تھے, اور اب جب سے زرداری صاحب اور یہ دونوں گئے ہیں تو وہاں پہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے. تو گورنمنٹ کے خلاف جو ہے نا کوئی, آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت پہلے کراچی آئے تھے, اور کراچی آ کے انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا تھا یا یہ ایک تجویز پرپوزل اس کا گرینڈ الائنس کا دیا تھا, جس کو زرداری صاحب نے بڑا سراہا تھا. تو یہ کوئی نئے الیکشن کے تناظر میں کوئی, یعنی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس پہ ایک پاناما کا پریشر 9 مہینے سے ہے, تو اس پریشر کو مزید بلڈ اپ کرنے کے لیے کچھ ایک کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے گرینڈ الائنس کی. اس میں جو حکومت مخالف قوتیں ہیں وہ ساری جو ہے, جیسے کہ یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑے ایک دن ایک ہو جائیں گے, تو یہ اس طریقے سے یہ سارے پوری اپوزیشن کو جو پیپل پارٹی سمیت, صرف اس میں مسلم لیگ کے دھڑے نہیں ہیں, آل پاکستان مسلم لیگ اور مسلم لیگ کاف نہیں, پیر پگاڑا بھی جیسے کہ اس میں اب کود پڑیں, اور تو وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی حکومت مخالف کوئی ایک اتحاد بنایا جائے, اور اس کے ذریعے پھر حکومت کو پھر پریشر ڈالا جائے, اور وہ پریشر یہ ہے کہ حکومت الیکشن جو ہے وہ جلدی کرا دے, قبل از وقت, مڈ ٹرم نہیں, قبل از وقت الیکشن کرا دے. تو وقت گزر گیا نا, اب تو اب اس میں آج اس میں بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ آج خواجہ سعد رفیق نے بھی کوئی عندیہ دیا ہے اور ایسی بات کی ہے کہ الیکشن جو ہے قبل از وقت ہو سکتا ہے. ان کا لہجہ تو روز بروز تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا ہے, خواجہ سعد رفیق ان کا تلخ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ جتنا یعنی کہ پاناما کا پریشر بڑھ رہا ہے, اور آج آپ نے دیکھا کہ نیوز گیٹ اسکینڈل کی کوئی فائنڈنگز بھی آ گئی ہیں, تو اس کے ساتھ جو مسلم لیگ کے جو وہ موٹو گینگ ہے جو آپ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, آپ کہتے ہیں موٹو گینگ جو ہے اس کا, یہ نہیں کہتے, عمران خان کہتے ہیں, وہ جو ہے ان کا لہجہ تلخ ہوتا ہے. اچھا ہے, ان کو انجوائے کرنے دیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس سائڈ سے بات آ رہی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے بہرحال اس کو اب جا کے محل ہے, ان کو اپنے جملہ حقوق محفوظ کر لینی چاہیے کہ یہ جو موٹو گینگ ہے یہ الفاظ ان کے. اچھا ساجد صاحب, یہ دو آدمی کہیں کھڑے ہوں اور بات چیت کر رہے ہوں تو کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی پاناما کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ یہ حکومت اتنی خوفزدہ کیوں ہے کہ جہاں بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, کوئی پلان بن رہا ہے, کوئی گرینڈ الائنس بن رہا ہے, کوئی حکومت کو ہٹانے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ تو ٹپیکل کیریکٹر ہوتا ہے, حکومت میں جو شخص بھی ہوتا ہے جو بادشاہ بن جاتا ہے
تو وہ پھر وہ بادشاہ بن کے سوچتا ہے کہ اب میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ پھر اپنے محل میں بھی جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں ان تک پہ کوئی وہ نہ تو کوئی محلاتی بٹھا سازشیں دیتا ہے تو اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، تو یہ تو ہے ایک۔ آپ نے بات کی ابھی جو جیسا کہ آپ دبئی میں جو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، تو دیکھیں جب بھی جنرل الیکشن قریب آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں عموماً۔ یہ ایک وہ کامن فنامنا۔ پہلے لنڈن جو تھا وہ ان ہمارے جو سیاستدانوں کا ایک گڑھ ہوتا تھا ملاقاتوں جو بہت ہی مطلب رچ سیاستدان جو ہے ان کا مرکز سیاست وہاں ہوتا تھا، اور وہاں ساری محلاتی سازشیں وہاں ہوا کرتی تھیں۔ اب دبئی مرکز بن گیا جب سے زرداری صاحب نے اس کو اپنا ٹھکانہ بنایا، تو اب وہاں پر بھی، اور پرویز مشرف نے بھی ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اور پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ ان کے کئی ہواری ہیں جو وہاں دبئی میں مقیم ہیں کافی عرصے سے، تو میں نام نہیں لوں گا، نہیں آپ نام نہیں لیں گے، لیکن وہ حکومتی لوگ تو نام لیتے رہے ہیں، بلکہ میڈیا پہ بھی نام آتا رہا۔ پہلے کہتے ہیں جب سے جنرل پاشا دبئی گئے تھے تب سے دبئی زیادہ مرکز بنا ہوا ہے۔ سیاسی بروکرز جو سیاسی دلال جو ہیں وہاں خاصے وہاں پر موجود ہیں دبئی میں، تو یہ سرگرمیاں وہاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور جو گرینڈ الائنس کی بات ہے، ایک شوشہ ہے گرینڈ الائنس کا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ کے کسی بھی فیکشن میں اتنا دم ہے کہ وہ کوئی گرینڈ الائنس بنا سکے، یا گرینڈ الائنس بنا بھی لے تو کسی کا بھی اس وقت کوئی ووٹ بینک نہیں ہے سوائے پی ایم ایل این کے۔ صحیح معنوں میں پنجاب پہ انہوں نے، پنجاب کے ووٹ بینک پہ جو قبضہ ہے اس وقت وہ پی ایم ایل این کا ہے۔ باقی پی ایم ایل کیو کا حشر آپ سب سے بڑا فیکشن اس کے بعد پی ایم ایل این کے بعد پی ایم ایل کیو کا ہے، لیکن پچھلے الیکشن میں آپ نے حشر اس کا دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ تو مونس الہی اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے لیے اب کوئی ایسا کوئی اسکوپ موجود نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی چانسز ہیں کہ وہ الیکشن جیت پائیں گے اگلے الیکشن میں۔ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت سازی کر سکے۔ جی، ویسے تو اپنی اپنی سیٹیں تو جیت ہی جائیں گے۔ سیٹیں جیت بھی گئے تو کیا ایک دو سیٹیں جیتیں گے، اس سے زیادہ کیا جیتیں گے۔ پرویز مشرف کے پاس تو ایک ایم پی اے کی سیٹ کا بھی ابھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ جیت سکیں۔ ابھی تو ان کا طے ہونا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ الیکشن الیکشن لڑنے کی اگر ان کو وہ کہتے ہیں اہلیت ہو، اگر ان کا اہل ہونے کی اجازت مل جائے تو پھر تو وہ چترال تک کی سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ تو ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی صرف کاغذوں تک محدود ہے، اور ان کے جو زیادہ تر جو عہدیداران تھے پی ایم ایل کے، ان کے جو پرویز مشرف کی پارٹی تقریباً سارے ڈسپرس ہو چکے ہیں، ادھر ادھر ہو چکے ہیں، مختلف جماعتوں میں چلے گئے۔ جماعتوں میں جا شہزاد چکے ہیں۔ چغتائی صاحب، جب حکمران بہت مضبوط ہو جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اب اپنے مخالفین کو زیر کر لے گی اگلے الیکشن میں بھی، اور یہ دوبارہ حکومت میں آ جائے گی، تو ایک سیاسی ویکیوم بھی آ جاتا ہے، ایک مایوسی بھی آ جاتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کو ہٹانے کے لیے پھر سارا گرینڈ الائنس بنا، اور پھر 9 تارے بڑے مشہور ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی کوئی 9 تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے؟ نہیں، دیکھیں اس وقت تو کوئی 9 تارے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت تو عمران خان سرفیس پہ ہیں، اور عمران خان ہی نظر آ رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ کو جو ٹف فائٹ دے سکے نہیں دے سکے وہ بحث تو ایک الگ ہے، لیکن یہ کہ پنجاب میں اگر مقابلہ ہوگا تو وہ تحریک انصاف پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نون میں ہوگا، تو اصل بیٹل فیلڈ تو یعنی کہ سیاست کا گڑھ تو اور سیٹیں سب سے زیادہ پنجاب کی ہیں، تو فیصلہ تو پنجاب میں ہی ہونا ہے کہ کون جیتے گا۔ آپ نے بات کی تھی قبل از وقت الیکشن کی، تو اگر قبل از وقت الیکشن کی بات آگے بڑھتی ہے تو آپ کو کون سا سیزن، کون سے مہینے ایسے لگتے ہیں جس میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں قبل از وقت الیکشن کی پیپل پارٹی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور بہت عرصے سے پیپل پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، اور ایک تجویز آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تجویز یہ دی تھی کہ جو اسمبلی کی ٹرم ہے نا وہ 5 سال کے بجائے 4 سال کر دی جائے۔ یہ بھی پیپل پارٹی کی تجویز تھی، اور پیپل پارٹی نے جو میثاق جمہوریت ہے یا فرینڈلی اپوزیشن اس پہ کہا گیا تھا کہ اگلی دفعہ جو الیکشن ہو اس کے بعد جو اسمبلی ہو 4 سال کی ہو جائے۔ جی ہاں، تو وہ ایک نہیں، پیپل پارٹی کی ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جو شیڈول ہے 2018 کا اس سے پہلے مئی 2018 میں الیکشن ہو رہے ہیں نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب 6 مہینے پہلے یا سال پہلے۔ اس سال کا یہ جو بجٹ ہے یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ حکومتیں ہی پیش کریں گی یا اس سے پہلے؟ نہیں، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ابھی تو یہ پاناما کا کیس بھی کوئی یعنی کہ کل پرسوں یا اس مہینے سیٹل نہیں ہو رہا، یہ بھی لمبا جائے گا، تو یہ یعنی کہ مارچ تو ہے، مارچ تک تو پاناما ہے، اس کے بعد یہ اپریل تک بھی جا سکتا ہے، تو اپریل میں ہی بجٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے،
اور تو ابھی بجٹ تک چیزیں چلیں گی, ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ ہوتی رہے گی. یہ بتائیں دبئی میں سابق گورنر ڈاکٹر اشرت البات بھی موجود ہیں, وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں, تقریبات میں جا رہے ہیں, لوگوں کا سیاسی رابطہ بھی ان سے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل ہے, پاکستان واپس آنے کا کوئی ان کا ارادہ ہوگا, یا انہیں بھی انتظار کرنا پڑے گا کچھ عرصہ؟ دیکھیں, آج جو سلیم شہزاد کے ساتھ جو ہوا ہے, تو وہ جب پرویز مشرف آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور پھر یہ کہ یہ اب ایکشن ریپلے آج سلیم شہزاد کے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ وہ کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئیں, لیکن یہ کہ وہ بھی گرفتار ہو گئے آج. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس آج کے واقعے کے بعد, چاہے وہ نورہ کشتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے, کہ آج کے واقعے کے بعد کوئی بھی جو خود ساختہ جلا وطن جو ہمارے رہنما ہیں, جن میں پرویز مشرف بھی پر تول رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے, تو اب ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے اب پاکستان آنا. اور وہ ایک بار جو ہے ڈاکٹر اشرت البات صاحب کیوں بیٹھے ہیں دبئی میں؟ یہ پاکستان میں ان کو کیا پرابلم تھی رہنے میں؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ریمانڈ شروع ہو گئی تھی, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, تو وہ اس خوف سے وہ دبئی چلے گئے تھے. دبئی میں وہ بیٹھے ہیں, اور دبئی میں ان بلال بھٹو, آصف زرداری نے ان سے ملاقات کی تھی, اور آصف زرداری سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی تھی. آصف زرداری کی اور اشرت البات کی بہت دوستی بھی ہے, پرویز مشرف اور اشرت البات کی بہت دوستی ہے. تو یہ خبریں بھی آئی تھیں, اور میرے خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں پیپل پارٹی میں جا سکتا ہوں, اور بلال بھٹو نے باقاعدہ ان کو آفر کی تھی, جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پیپل پارٹی میں آ جائیں. تو آج سلیم شہزاد نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں چلے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یعنی کہ وہاں دبئی میں بیٹھ کے تو پیپل پارٹی میں جا سکتے ہیں, پاکستان آ کے پیپل پارٹی میں جانا ان کے لیے ممکن ہے آسان ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آسان نہیں ہے. اچھا ساجد عزیز صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو یہ شوکت بصرہ صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے, ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے, کسی پہ بھی پولیٹیکل لیڈر پہ اگر اس طرح کے کوئی ایکشن ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے, اور حکومت کی شخصیات نے بھی مذمت کی ہے, افسوس کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے براہ راست الزام تراشی کی گئی کہ نون لیگ کے گنڈوں نے یہ حرکت کی ہے, اور ندیم افضل چند صاحب تو براہ راست شریف پہ آئے, بڑے جوش میں انہوں نے خطاب کیا, اور یہ کہا کہ یہ نون لیگ کے گنڈے جو ہیں وہ ان کے لیے کسی کو بھی جان سے مارنا کوئی بڑی بات نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ سیاسی تلخی ہے یا اس واقعے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ بالکل اس کے پیچھے سیاسی بیک گراؤنڈ ہی ہے, کیونکہ شوکت بصرہ جو ہیں وہ انہی کے لیے, انہی دو افراد کے لیے خطرہ ہیں, ندیم افضل چند اور اس کے لیے ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان سے بھی مخاصمت ہے. تو میں ندیم افضل چند تو خود پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, تو نہیں ندیم افضل چند نے تو الزام لگایا, تو ان کی مخاصمت جو ہے مسلم لیگ نون سے کوئی نئی نہیں ہے, پرانی چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کا بھی وہاں پر اثر ہے اپنی برادری میں, اور ان کا بھی دونوں کا اثر ہے. لیکن وہاں کے مقامی نمائندے تھے, ان کو میں سن رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے یہاں پہ کوئی چائے کی کمپنی کی زمین کا جھگڑا ہے, 4 دن پہلے ایک FIR درج ہوئی تھی, یہ تو کوئی ذاتی لڑائی ہیں جس کو اتنی بڑی سیاسی لڑائی بنا دیا گیا ہے. دیکھیں, اس میں جب تک سیاسی پشت پناہی نہیں ہوگی تو دونوں ہی افراد اس لیول پہ نہیں جا سکتے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ شیر کو سوا شیر ہو رہا ہے ایک آدمی, تو دوسری پارٹی کے پاس سے اس کے علاوہ سوائے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ پھر یہ الزام تراشی تو ہوگی اس پر سیاست کرائے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کا ماحول بن رہا ہے یا انتخابی مہم آگے بڑھنی ہے, تو پھر یہ الزام تراشی تو ہوتی ہیں. یہ بات فیکٹ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انتہائی بدنام ہو چکے ہیں ان تمام معاملات میں, کہ کسی کی جائیداد چھین لی, کسی کے پر حملہ کروا دیا, ان کے اوپر مرڈر کے بھی کافی الزامات ہیں, ان کے خلاف خاصی FIR کا ٹیم ہے. تو پارٹی نے ان کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ تو چودھری شیر علی اور فیصلہ آباد کی مقامی سیاست کے الزام تراشی ہیں, وہ تو دیگر جماعتوں میں بھی اس طرح بہت سارے لوگوں پہ ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ کو ہٹایا گیا تھا, اس کے بعد وہ کلیئر ہوئے, پھر واپس آئے, پھر دوبارہ بن گئے. تو یہ صورتحال تو چلتی رہے گی, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد.